तलत हुसैन साहब ने आज ट्वीट की। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान का एक अपना फर्द पिंडी और अपारा मतलब के ISI हेडक्वार्टर जाके और GHQ जाके वो जर्नैलों को ये कहता रहा कि नवाज शरीफ साहब को तुन के रखें, मतलब कि नवाज शरीफ साहब को रगड़ा लगाएं, इनकी गर्दनों में सरिया है, मरियम की ऐसी की तैसी करें। ये भी कहा कि मीडिया में पैसे देके वो बंदा अपने ही खानदान के खिलाफ प्रोग्राम करवाता था। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त पंजाब के डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं उस वक्त दलाइल हो रहे हैं, अब तक की क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें PDM की क्यादत ने, PDM के लीडरान ने बड़े संगीन इल्जामात लगाए अदलिया के ऊपर। एक तरह से अदलिया के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट पेश की, इमरान खान साहब को भी टारगेट किया। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। और जिस तरह मैंने आपको कुछ अरसे पहले भी जिक्र किया था कि लगता है ऐसे है कि नून लीग से शीन लीग निकल आई है। अब एक सीनियर सहाफी तलत हुसैन साहब ने संगीन इल्जामात लगाए हैं, इंकशाफात किए हैं नून लीग की क्यादत के हवाले से, शरीफ खानदान के अंदर किस किस्म की तकसीम है उस हवाले से उन्होंने बड़े सख्त नोयत के इल्जामात लगाए हैं। उसके ऊपर रद्द अमल भी आया है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जरा पहले हम ये तलत हुसैन साहब वाली बात कर लें, उसके बाद फिर आगे जो दीगर तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, तलत हुसैन साहब ने आज ट्वीट की। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज आज अपनी तमाम सियासी तकलीफ का खुलासा बयान किया। बुनियादी तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से, जिसमें आगे जाके हम बात करेंगे, उस हवाले से तलत हुसैन साहब कहते हैं कि मरियम नवाज ने अपनी तकालीफ का खुलासा बयान किया। निजाम ने उनके साथ जो भी किया वो अब खुल के सामने आ गया है, मगर उनके खानदान का अपना फर्द, जी हाँ जी, ये तलत हुसैन साहब लिखते हैं कि उनके खानदान का अपना फर्द कुछ अरसा पहले तक पिंडी और अपारा के सामने इमरान खान से बढ़कर नवाज शरीफ को तुन के रखने की मुहिम चलाता रहा। अब ये बड़े सख्त अल्फाज हैं कि शरीफ खानदान का एक अपना फर्द पिंडी और अपारा मतलब के ISI हेडक्वार्टर जाके और GHQ जाके वो जर्नैलों को ये कहता रहा कि नवाज शरीफ साहब को तुन के रखें, मतलब कि नवाज शरीफ साहब को रगड़ा लगाएं, उनको तंग करें, उनको मतलब हर तरीके से उनके साथ जो कुछ आप कर सकते हैं वो करें। सबको कहता था कि इनकी गर्दनों में सरिया है। अब ये उस फर्द के हवाले से बता रहे हैं कि इनकी गर्दनों में सरिया है, मीडिया में पैसे देकर प्रोग्राम करवाता था। ये भी कहा कि मीडिया में पैसे देके वो बंदा अपने ही खानदान के खिलाफ प्रोग्राम करवाता था। अब ये बात भी सामने संगीन इल्जाम आ गया कि शरीफ खानदान का अपना बंदा फौज को जाके कहता था मियां साहब को तुन के रखो। दूसरा ये इल्जाम भी आ गया कि मीडिया में पैसे लेके प्रोग्राम होते हैं और वो बंदा पैसे लेके प्रोग्राम करवाता था। कि अब आगे ट्वीट में लिखते हैं तलत साहब, कहता था कि मरियम की ऐसी की तैसी करें। अब मरियम की, ये शरीफ खानदान का शख्स कहता था मरियम की ऐसी की तैसी करें। जब अंदर ऐसे इखलाक और शर्म से आरी लोग मौजूद हों तो गैरों से क्या गिला। वो ये कह रहे हैं कि आपके अपने खानदान के अंदर ऐसे लोग हैं तो फिर गैरों से क्या गिला। ये अब बड़ा जो है ना सख्त इल्जामात हैं जो तलत साहब ने लगाए हैं उनके खानदान के हवाले से कि उनके खानदान का अपना बंदा ये कहता था। आगे तलत साहब ने एक और ट्वीट की, उसमें उन्होंने लिखा कि इन मीटिंग्स का रिकॉर्ड अभी भी मौजूद है और जिनके साथ ये बातचीत होती थी वो भी मौजूद हैं। मरियम नवाज शरीफ चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं, मरियम और नवाज शरीफ सब चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं, मगर वो नहीं करेंगे। इनको भी पता है कि इस घुस बैठिए का खुरा कहाँ खत्म होता है। अब ये उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। तलत साहब ने, सीनियर सहाफी हैं, इंकशाफ किया है कि शरीफ खानदान के अंदर इस हद तक इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि जो ही पंजाब के अंदर शिकस्त हुई ज़िमनी इंतखाबात में तो फौरन मरियम नवाज साहिबा ने तस्लीम कर लिया कि जी हम अपनी शिकस्त मानते हैं। तो उस वक्त मैंने वीडियो बना के आपको कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि ये नून लीग मलबा डालना चाहती है शिकस्त का शीन लीग के ऊपर कि जनाब शिकस्त होगी, पंजाब हार गए हम, हमजा की वजह से, शहबाज शरीफ साहब की वजह से, अब मरियम साहिबा खुद चीजें देखेंगी। तो ये मुझे एक तरह से उसमें रिफ्ट नजर आती थी, एक तरह से इख्तलाफ नजर आता था। अच्छा, इसके ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं उन्होंने भी ट्विटर के ऊपर ट्वीट की। तलत हुसैन साहब की ट्वीट के नीचे वो लिखते हैं तुम झूठे भी हो और मकार भी हो। ये तलत साहब के हवाले से सुलेमान शरीफ साहब ने ट्वीट की। इसके साथ एक और ट्वीट के नीचे उन्होंने ये लिखा, तलत साहब की ट्वीट के नीचे सुलेमान शरीफ साहब ने,
میرے ساتھ لندن میں جو باتیں کی تھیں وہ بتاؤ جھوٹے صحافی. اچھا، اب انہوں نے بھی سنگین الزام لگا دیا کہ تم جھوٹے بھی ہو، مکار بھی ہو. اور میرے ساتھ جو لندن میں اب طلعت صاحب کی ان کے ساتھ کیا لندن میں باتیں ہوئی مجھے نہیں پتا، لیکن اب یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. طلعت صاحب ان کے کسی خاندان کے فرد کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے خاندان کے فرد کا نام نہیں لیا، لیکن یہاں پہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے نے آ کے طلعت صاحب کو کہا کہ تم جھوٹے ہو، مکار ہو، تم نے لندن میں میرے ساتھ کیا باتیں کی تھیں، تم وہ بتاؤ. اب دیکھیں یہ بڑے سنگین الزامات بھی ہیں اور انکشافات بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر آگے کیا ہوتا ہے، کیا کوئی مزید چیز سامنے آتی ہے شریف خاندان کا یا مسلم لیگ نون کا کوئی آفیشیل ورژن اس حوالے سے آتا ہے. کیونکہ اگر خاندان کا اپنا فرد جو ہے وہ پارٹی کے خلاف اس قسم کی بات کر رہا ہے، پارٹی کے ہیڈ کے خلاف، میاں صاحب کے خلاف، کہ میاں صاحب کو تن کے رکھو، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ طلعت صاحب کے الفاظ ہیں. اور باقاعدہ یہ پھر الفاظ انہوں نے یوز کیے ہوں گے تو انہوں نے یہ کہا اس لیے کہ جہاں پہ طلعت صاحب کی جو ٹویٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں انہوں نے کوٹ ان کوٹ کا 2 کوما لگائے ہیں تن کے اوپر. تو تن کا جو لفظ یوز ہوا ہے وہ تننے کا کسی اس فرد نے لفظ یہ یوز کیا کہ میاں صاحب کو تن کے رکھو، اس لیے کہ انہوں نے کوٹ ان کوٹ کیا اس کو. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اور آگے سے سلمان شریف صاحب کا آیا کہ تم جھوٹے اور مکار صحافی ہو، میرے ساتھ لندن میں جو باتیں کی تھی وہ بتاؤ جھوٹے صحافی. تو اب یہ الزامات لگ رہے ہیں. کیا باتیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے لندن میں جو باتیں ہوئی تھی وہ بھی سامنے آئیں، لیکن اختلاف جماعت کے اندر ظاہر اب لگ رہا اس طرح ہے کہ ہے اختلاف، خاندان کے اندر بھی اختلاف ہے. نون سے شین نکلنے کی جو باتیں ہوتی تھیں اب ان میں بھی تیزی آئے گی. اچھا، دوسری سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب سماعت اس وقت جاری ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور اب تک کے جو دلائل ہوئے ہیں ان سے بالکل واضح ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. وہ سپریم کورٹ کو قائل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں کہ کس وجہ سے دوست محمد مزاری نے وہ فیصلہ کیا یا وہ رولنگ دی، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا کون سا حصہ انہوں نے استعمال کیا. اور اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں کہا گیا اگر آپ آئین سے ثابت کر دیں کہ پارٹی اور پارٹی سربراہ اور پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کو اوور رول کر سکتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا مکالمہ ہوا ہے حمزہ شہباز کے وکیل کے ساتھ. یہ صدیق جان صاحب نے ابھی کورٹ میں وہ موجود ہیں، وہاں سے ان کی ٹویٹ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کورٹ سے جو دیگر لوگ بھی تفصیلات شیئر کر رہے ہیں کہ اس سے یہی لگتا ہے کہ اب تک جو حمزہ شہباز کے وکیل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر صاحب کے وکیل ہیں وہ کورٹ کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے اور کوئی بھی ٹھوس چیز انہوں نے سامنے نہیں رکھی. اب یہ جو ابھی تک سامنے چیزیں آئی ہیں اس حوالے سے سارے جو قانونی ماہرین ہیں بڑے بڑے انہوں نے جو بھی بات کی، اعتزاز احسن صاحب نے بات کی، حامد خان صاحب نے بات کی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کی رولنگ غلط ہے. اب یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قانونی دفاع ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. عدالت کے اندر اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں سے جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ جو دوست محمد مزاری صاحب کے وکیل ہیں وہ بار بار غصہ کر رہے ہیں. تو وہ لگتا ایسے ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ شاید کوئی لڑائی ہو جائے یا کوئی اس طرح کا ماحول خراب ہو جائے. اگر آپ کے پاس دلائل ہوں، کیس مضبوط ہو تو پھر تو آپ جو اپنے دلائل پیش کریں گے اور عدلیہ کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے جو یہ شور ڈالا جا رہا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو شاید یہ محسوس کرتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا دفاع کرنا، قانونی طور پہ اس رولنگ کا دفاع کرنا بہت مشکل ہے، تو لہٰذا اس کو سیاسی مسئلہ بنایا جائے، لارجر بینچ کی بات کی جائے، بیچ میں بار کے جو سابق صدور ہیں ان کو لایا جائے، ماحول اس طرح کا بنایا جائے کہ عدالت کے اوپر پریشر ڈالا جائے. اور اسی کا تسلسل تھا کہ ایک تو 2 دن سے عدالت کے اوپر جس قسم کی سوشل میڈیا کمپین چلائی گئی، عدالت کو برا بلا کہا گیا، اس میں صحافیوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، انتہائی غلیظ قسم کے جو ہیں وہ ہیش ٹیگز یوز کیے گئے اور وہ سب کچھ ہوتا رہا. اور اب ایک بڑی پریس کانفرنس کی گئی جس میں پی ڈی ایم کی تقریباً ساری قیادت موجود تھی اور ان کے بچے موجود تھے، بلاول صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، اسفند یار ولی کے صاحبزادے تھے، نواز شریف صاحب کی بیٹی تھیں، زرداری کے بیٹے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی ڈسکس کی. مختلف کیسز کا فیصلہ کے بارے میں کہا کہ عدلیہ جب فیصلے کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، 3 جج جو ہیں یہ کیوں فیصلے کر رہے ہیں. اب بہت سارے کیسز کا ذکر کیا انہوں نے وہاں پہ، لیکن مریم بی بی جو خود اس وقت ضمانت پہ ہیں
سزا ملنے کے بعد اس کا ذکر نہیں ہوا. میاں صاحب کو بھی اسی عدالت نے باہر بھیجا تھا, اور آج جو شہباز شریف کی حکومت قائم ہے وہ بھی تو اسی عدالت کے فیصلے کی وجہ سے قائم ہے, لیکن اس کے باوجود عدالت کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسفند یار ولی صاحب کے بیٹے ہیں, انہوں نے تو ایک عجیب و غریب بات کر دی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ٹھکانے لگانا پڑے گا, اگر اس ملک کو بچانا ہے عمران خان کو ٹھکانے لگانا پڑے گا. اب میں ہوپ کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو سیاسی طور پہ ہمیں شکست دینی پڑے گی. وہ کوئی ان کا مقصد یہ نہیں تھا خدا نخواستہ کہ عمران خان کو راستے سے کسی اور طریقے سے ہٹایا جائے. ٹھکانے لگانا یہ بڑی سنگین بات ہے, لیکن اگین جس طرح میں کہہ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیاسی تناظر میں یہ بات کی ہوگی اور سیاسی طور پہ وہ ان کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں. لیکن اگر سیاست کی بات کی جائے تو ANP تو بری طرح پٹ گئی ہے PTI کے آگے. 2 دفعہ کس طریقے سے PTI نے ان کو KPK میں شکست دی ہے, تو ان کو پتا ہے کہ ہم سیاسی طور پہ تو ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, یہ تو دوبارہ ہمیں شکست دیں گے. تو اس وجہ سے ان کے لہجے اتنے تلخ ہو گئے. اور آج جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں بیٹھ کے یہ تاثر دیا گیا کہ جناب جیسے یہ لوگ الیکشن جیت گئے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے ان کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے. سپریم کورٹ ان کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ کام نہیں کرنے دے رہی. آپ الیکشن ہارے ہیں, اور یہ جتنی جماعتیں آج یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی پریس کانفرنس کے اندر اسلام آباد کے اندر, یہ ساری جماعتوں نے مل کے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑا, اور ان کی مقبولیت کی حالت یہ ہے کہ ان کو عبرت ناک شکست ہوئی. 15 سیٹیں یہ ہارے, 2 سیٹیں جو ہیں وہ بھی متنازع ہیں جو ان کو ملی. تو 17 سیٹوں کے اوپر تو ان کا نام و نشان نہیں تھا. تو لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کو نہ بھی مانے تو 20 میں سے 15 نشستوں کے اوپر ان کو عبرت ناک شکست ہوئی. یہ لوگ ہارے حکومت میں ہونے کے باوجود, اور یہ تمام جماعتیں مل کے الیکشن لڑی. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. مل کے الیکشن لڑے, 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے عمران خان نے ان کو شکست دی. 15 نشستیں وہ جیتے, اور اس کے بعد اب یہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جیسے وزیر اعلیٰ ہمارا بننا چاہیے تھا اور ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ مارا جا رہا ہے. الیکشن میں جانے سے پہلے سب کو پتا تھا کہ PTI کا کینڈیڈیٹ پرویز الہی ہے, ان کا کینڈیڈیٹ حمزہ ہے, اس کے اوپر عوام نے فیصلہ کیا. لیکن یہ کسی طریقے سے اداروں کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے اقتدار کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور اب یہ اتنے اپسیٹ کیوں ہیں؟ بلاول بھی اپسیٹ تھے, مریم بھی اپسیٹ تھیں, اسفند یار ولی صاحب کے بھی صاحبزادے اپسیٹ تھے. ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بچے ہیں انہوں نے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا, 1 روپیہ بھی خود نہیں کمایا. بلاول نے کوئی نوکری کبھی زندگی میں نہیں کی, اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے پیسہ کما کے نہیں کھایا. اور اس کو ایک دن اٹھائی اور ہمیں بتایا گیا جناب کہ اس کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے. اور دوسری طرح مریم بی بی جو ہے ان کا جو اسٹیچر ہے, اس کے علاوہ مولانا صاحب کے بیٹے کو وزیر بنا دیا گیا ہے, اسفند یار ولی صاحب کے بیٹے بھی تیاری میں ہیں. تو یہ سارے وہ بچے ہیں جن کو بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں نے ان کے اوپر اقتدار کرنا ہے, پاکستان کی عوام کے اوپر تمہارا حق ہے اقتدار. تو ان کے لیے یہ کمپریہینڈ کرنا ہی بڑا مشکل ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص آ جائے اور وہ ہم سے اقتدار لے لے. اقتدار کے اوپر تو ہمارا پیدائشی حق ہے. یہ وہ شہزادیاں, میں آپ کو بنیادی نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ آپ سمجھیں نا, کہ جو لوگ جنہوں نے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا اور وہ آ کے اس طرح کی ایک دم سے بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں اور پورا ملک چلانے کی باتیں کریں, تو ان کو بچپن سے یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ ملک چلانا ہے, آپ نے یہ نظام سنبھالنا ہے. تو وہ یہ کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے, وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہم سے یہ کوئی چیز چھین لے. تو یہ بنیادی جنگ جو ہے ان کے بچوں کی سیاسی مستقبل کی ہے, اور اس وجہ سے یہ لڑ رہے ہیں. اور ان کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر اگر یہ فارغ ہو گئے تو پھر تو ان کا کوئی کہیں پہ بھی عمل دخل نہیں رہے گا, پھر تو چیئرمین CDA رہ جائیں گے شہباز شریف صاحب. تو اس وجہ سے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اقتدار کو سنبھالا جائے, اپنے اقتدار کو بچایا جائے اور اپنے اقتدار کو آگے بڑھایا جائے. اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے عدلیہ کے اوپر بھی چڑھائی کر دی, اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی چڑھائی کر دی ہے. جاوید لطیف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, ڈھکے چھپے الفاظ میں دیگر لیڈران نے بھی اب جو ہے فوج کے اوپر بھی چڑھائی کر دی ہے. پہلے جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جناب یہ زبردستی انہوں نے ہم سے تحریک عدم اعتماد کروائی. پھر اس کے بعد کہا کہ دیگر جو مسائل ہیں جو نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ بھی اس میں سب اداروں کا کردار ہے. مریم بی بی نے بھی آج کہا کہ نواز شریف واپس آئیں گے لیکن وہ جیل میں نہیں جائیں گے.
مطلب کہ یہ ایسے کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے آئین قانون جو ہے ان کے گھر کی لونڈی ہے. یہ عدالتیں جو ہیں یہ وہ جسٹس قیوم صاحب بیٹھے ہوئے اور یہ فون کریں گے اور ان کے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے لیں گے. تو یہ ابھی تک اس مائنڈ سیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ان کو چیزیں سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. لیکن جو ان کے سہولت کار ہیں ان کے لیے بھی لیسن ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو اپنے اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اپنے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں. اور جس طریقے سے اب عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بھی بڑا جسے آپ کہتے ہیں افسوسناک ہے. اور اس حوالے سے مختلف چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ اس میں کوئی کمپینز وغیرہ چل رہی ہیں, مختلف نام سامنے آئے ہیں, سٹوریز بھی بریک کی ہیں ایک آدھے چینل نے اس حوالے سے. تو ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے بھی مزید چیزیں سامنے آئیں. لیکن یہ تھی جی اب تک کی ڈیولپمنٹ. اس وقت جس وقت میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس وقت سماعت جاری ہے سپریم کورٹ کے اندر. ابھی تک جو ہے مجھے جو پتا چلا ہے کہ حمزہ شہباز کے وکیل کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ابھی وہاں سے ڈیٹیلز آ رہی ہیں. میں دوستوں کی ٹویٹس وغیرہ بھی پڑھ رہا ہوں اور کچھ جو میسیجز آ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. لیکن اب تک جو ڈیٹیلز مجھے پتہ چلی ہیں, جو کورٹ سے رپورٹرز وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے جو خبریں بھیجی ہیں اور وہ جو رپورٹ کر رہے ہیں اور جو کچھ دوستوں نے میسج کیے ہیں, اب تک یہ عدالت کو قائل کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں کہ کیا جو دوست محمد مزاری کا فیصلہ تھا وہ درست تھا اور وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا, سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے مطابق تھا. تو اسی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ قانونی کیس ان کا کمزور ہے. تو پھر سپریم کورٹ کے بار بھی کے صدر بھی بیچ میں آ گئے ہیں, دوسرے لوگ بھی بیچ میں آ گئے ہیں, عدالتوں کے اوپر چڑھائی بھی شروع ہو گئی ہے, ججوں کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیا ہے. اس حوالے سے ٹویٹس بھی چل رہی ہیں, بیانات بھی چل رہے ہیں. اور 3 ججوں کا جس طرح آج ٹارگٹ کیا گیا وہ بڑا افسوسناک ہے. ہو سکتا ہے کہ جج صاحب جو فیصلہ دیں وہ ان کے حق میں آئے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف ہو. ان کے جو ماضی کے فیصلے ہیں مجھے بھی ان سے اختلاف ہے, لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ میں یہاں پہ آ کے ان کے خلاف دشنام ترازی شروع کر دوں. پر اینی وے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز. اور آج جو پریس کانفرنس تھی یہ دیکھیں, یہ ایک شخص ورسز یہ تمام جو خاندان ہیں ان کی سیاسی جماعتیں ہیں, اور یہ ایک شخص کو ناکارہ بھی کہتے ہیں, اس کو اناڑی بھی کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں اس کو سیاست بھی نہیں آتی, اور چیخیں بھی یہ روز مارتے ہیں کہ یہ وہ ہمیں حکومت نہیں چلانے دے رہا. اب یہ حکومت میں ہے اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں حکومت نہیں چلانے دے رہا. اور جب وہ حکومت میں تھا یہ سارے اپوزیشن میں تھے, انہوں نے زمین آسمان کا زور لگا لیا لیکن ان سے کچھ نہیں ہوا. تب تک کچھ نہیں ہوا جب تک ان کو اداروں کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی. اور پھر جس طریقے سے حکومت چینج ہوئی وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.